अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करेंगे क्लास 10th उर्दू हमद। नज़म नंबर 1 हमद। शायर का नाम अमीर मिनाई। आज हम करेंगे हमद की तशरीह। शेर नंबर 1। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अमीर मिनाई उर्दू अदब के मशहूर व मारूफ शायर हैं। उनके कलाम में अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और जोश अक़ीदत नुमाया तौर पर मौजूद है। उनके कलाम में रंगीनी और मरसाकारी नज़र आती है। शेर में शायर अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हुए कहता है कि जिस मकाम व मर्तबे पर खुदा है उस मकाम पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, वो वाहदहू ला शरीक है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, आंखें उसे नहीं पा सकती और वो सब आंखों को पा लेता है। दरअसल शायर अल्लाह ताला की पोशीदा ज़ात, गैबी हकीकत और इंसानी फ़हम की महदूदियत को बयान कर रहा है। कोई भी मखलूक उसकी हकीकी मकाम या ज़ात का मुकम्मल इदराक नहीं कर सकती। अल्लाह ताला वाहिद है, वो बेमिसल है, उसके मकाम का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता और ना ही उस ज़ात की हकीकत को जान सकता है। कोई नहीं जान सकता कि वो ज़ात कहाँ है और ना ही कोई ये जान सकता है कि वो क्या है, कौन है और कहाँ है, कि सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। शायर इस शेर में इस्तिफ़ामिया अंदाज़ अपनाते हुए बड़ी उम्दगी से वजूद बारी ताला और उसके मकाम अज़मत को बयान करता है और ये कहता है कि वो ज़ात अज़ीम है जिसका इदराक अक़ल इंसान नहीं कर सकती। इंसान अपनी सोच व ख़्याल को ख्वाह कितना परवाज़ दे ले मगर वो ज़ात हक़ की हकीकतों को नहीं पा सकता। रोज़े अज़ल ही से इंसान इस जस्तजू में है और दिल में तमन्ना लिए हुए है कि वो अपने पैदा करने वाले को देखे, उसके मकाम मर्तबे का इदराक कर सके कि वो कैसा है, कहाँ है। अल्लाह ताला की ज़ात यकता व अज़ीम है, वो ज़हन इंसान में समा नहीं सकती। बकौल शायर, अक़ल में जो घर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात ज़हन इंसान में समा नहीं सकती, जिसकी कुदरत से सारी कायनात को संभाल रखा है, जो कायनात के ज़रे ज़रे में अपनी कुदरत कामला से आया है मगर अक्ल इंसान में नहीं आ सकता। नंबर 2। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशान तू है। अमीर मिनाई उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर हैं। उनके कलाम से अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन से मोहब्बत और जोश अक़ीदत नुमाया तौर पर पाया जाता है। उनके कलाम में रंगीनी और मरसाकारी नज़र आती है। शेर में शायर ने अल्लाह ताला की मावरियत को बयान किया है। शायर का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला लाख हुज्जाबात, पर्दों और इसरार में छुपा हुआ है। उसकी ज़ात इंसानी आँखों से ओझल है और वो अपनी हकीकत में नज़र नहीं आता मगर उसके बावजूद वो हर शय में जलवागर है। वो अपनी तख्लीक़ात, सिफ़ात और कुदरत के ज़रिए ख़ुद को ज़ाहिर करता है, गोया वो पर्दे में होकर भी आया है। इस कायनात में फैले हुए उसके मज़ाहिर व आसार मसलन आसमान, दरिया, हवा और फूल सब उसकी निशानियाँ हैं मगर इन निशानियों के बावजूद वो ख़ुद निशान से बेनियाज़ है। वो इतना बुलंद है कि किसी एक शक्ल, निशान या हद में बंद नहीं। हर तरफ उसकी कुदरत के जलवे हैं मगर वो बेनिशान है। वो हर निशान में मौजूद है मगर किसी निशान का मोहताज नहीं। लाख पर्दों में छुपा है मगर हर दिल में जलवागर भी है। मौसमों का तग़य्युर, दिन और रात का बदल बदल कर आना, बारिश का बरसना, बीच से एक तनावर दरख्त का बनना, ये सब उसकी खुदाई बरतर की निशानियाँ हैं। लेकिन इन तमाम निशानियों के बावजूद उसकी ज़ात का जलवा आँखें नहीं देख सकती। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और दिन और रात के अदल बदल में अहले अक़ल के लिए निशानियाँ हैं। शेर नंबर 3। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। अमीर मिनाई उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर हैं। उनके कलाम से अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और जोश अक़ीदत नुमाया होता है। उनके कलाम में रंगीनी और मिर्साकारी नज़र आती है। शेर में अमीर मिनाई अल्लाह ताला की हर लम्हा, हर हाल और हर मकाम पर मौजूदगी को बड़े बलीग़ अंदाज में बयान किया है। अल्लाह ताला की ज़ात तन्हाइयों में भी मौजूद है और महफ़िलों में भी मौजूद है। इंसान जिस वक्त बिल्कुल अकेला हो या जब वो लोगों के बीच हो, हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात उसके साथ मौजूद है।
اس ذات کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کبھی پوشیدہ ہے یعنی چھپا ہوا ہے، ہماری نظروں سے پنہا ہے تو کبھی عیاں ہے یعنی اپنی قدرت کی نشانیوں اور جلووں کے ذریعے خود کو ہر جگہ نمایاں کرتا ہے۔ وہ نہ صرف باطن میں موجود ہے بلکہ ظاہر میں بھی ہے، اس کے وجود کے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ خلوت و جلوت میں، تنہائی میں یا محفل میں ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کہیں پنہا ہے تو کہیں ہر شے میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے۔ انسان خواہ کسی بھی کیفیت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے غافل نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد یعنی خلوت و جلوت، عیاں اور پنہا کا استعمال کر کے نہایت خوبصورتی سے ذات باری تعالیٰ کی ہر ذرہ کائنات میں موجودگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وجود حق کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں انسان کی شعرک سے بھی قریب تر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے تو پنہا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر و عیاں ہے اور ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ وہ آنکھ جس کو خالق نے بصارت و بصیرت دی ہے، وہ ہر حیثیت و ہر اعتبار سے اس کے حسن و جمال کی نظارے کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ و دل وا کرے کوئی۔ شعر نمبر 4، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ تیرا یہاں وہاں تو ہے۔ امیر مینائی اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ان کے کلام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جوش عقیدت نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں رنگینی اور مرثا کاری نظر آتی ہے۔ شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس پہلو کو بیان کیا ہے جو زمان و مکان کے تمام تصورات سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود مکان و لا مقام میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس پر مکان، محدود اور سمتوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی خاص مقام یا حالت تک محدود نہیں ہے۔ عقل انسان اس کے ادراک سے قاصر ہے، وہ ذہن انسان میں سما نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مخصوص مقام پر موجود نہیں، مگر وہ اپنی قدرت، علم اور صفات کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ وہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی، غرض ہر ذرے میں اس کی عظمت، ہر منظر میں اس کی ثنائی اور ہر ہوا میں اس کی جلوہ گری موجود ہے۔ وہ ہر جگہ اپنی موجودگی کے آثار و انوار کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، مگر اپنی ذات میں بے مقاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک جگہ، حالت یا تصور میں قید نہیں۔ وہ نہ صرف زمان و مکان سے پاک ہے بلکہ ہر جگہ اپنی تجلی قدرت سے جلوہ فرما ہے۔ وہ محدود میں بھی موجود ہے اور لامحدود میں بھی موجود ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ مقام اور لامقام تضاد الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وسیع و عریض کائنات کی خالق و مالک ہے اور اپنی عظمت کامل کی وجہ سے اس جہاں آب و گل یعنی اس مادی دنیا سے ماورا بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ان سب میں حاضر و ناظر اور موجود ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ تیری ذات سے اس سارے جہاں آب و گل میں بھی ہے اور اس سے ماورا جہاں انسان کے تصورات و خیالات دم توڑ جاتے ہیں، وہاں پر بھی تیری ہی ذات کی حاکمیت و بادشاہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان کی چیزوں کی اور ان میں موجود ہے، اور وہ ہر چیز کی پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 5، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ امیر مینائی اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ان کے کلام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین سے محبت اور جوش عقیدت نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں رنگینی اور مرثا کاری نظر آتی ہے۔ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یکتائی اور ہر حال میں اس کی موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ اس کائنات میں اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قائم اور قدیم ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو بھی زمین پر ہے فنا ہونا ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک و مختار ہے۔ کائنات میں ہر جگہ اس کی صفات اور کمالات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی
ہر ایک چیز سے عیاں ہے، وہی خالق ہے، وہی ظاہر ہے، اور کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، وہی سب کا مالک ہے اور ہر جگہ اپنی ذات و صفات کے ذریعے جلوہ گر ہے۔ گویا میزباں بھی وہی ہے اور مہمان بھی وہی۔ اس شعر میں شاعر نے نظریہ وحدت لا شریک کو موضوع بنایا ہے، جس کے تحت یہ ساری کائنات اور اس کے موجود سب غیر حقیقی اور ذات حقیقی کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ باقی تمام اشیاء دنیا غیر حقیقی اور فانی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، اے اللہ، اس ساری کائنات میں تیرے سوا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، تو یکتا اور بے مثل ہے، تو ہی ساری کائنات اور کائنات کا رب ہے، اس لیے تو ہی میزباں اور تو ہی مہمان ہے۔ ساری دنیا کا وجود تیرے وجود کا عکس ہے، اور اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے۔ بقول شاعر، مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شعر نمبر 6، رنگ تیرا یہ چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ امیر مینائی اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ان کے کلام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین سے محبت اور جوش عقیدت نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں رنگینی اور مرثہ کاری نظر آتی ہے۔ شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت اور کائناتی نظم و ضبط کی طرف نہایت خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے۔ شاعر کائنات کو ایک باغ سے تشبیہ دیتا ہے اور اس باغ کی خوبصورتی اور ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو پہچانتا ہے، یعنی باغ میں جو بھی رنگینی، حسن، خوشبو اور دلکشی ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ پھولوں کی رنگینی، ہوا کی تازگی، خوشبو کی لطافت، سب اس کی تخلیق اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت و جمال کا عکس ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ جب میں نے اس کائنات کے حسن و ترتیب پر غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اس باغ کا اصل نگہبان، یعنی اس نظام کا انتظام کرنے والا، زندگی بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی خالق اور محافظ ہے۔ وہ نہ صرف نظام پیدا کرتا ہے بلکہ سنوارتا اور سنبھالتا بھی ہے۔ کائنات میں کے حسن میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صناعی اور قدرت کا مظہر ہے۔ جب غور کیا جائے تو ہر رنگ اور خوشبو کے پیچھے اس کی جلوہ گری نظر آتی ہے، اور یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اصل باغباں، اصل کارساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس شعر میں شاعر نے استعارہ کا استعمال کیا ہے، دنیا کے لیے چمن اور اللہ تعالیٰ کے لیے باغباں کا لفظ استعمال کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ دنیا کے یہ رنگینی اور اس کے تمام تر رعنائیاں سب تیری ذات کی بدولت ہے۔ سورج کی تمازت، چاند کی چمک، ستاروں میں دمک، ہواؤں میں سرسراہٹ، آبشاروں میں ترنم، دریاؤں میں روانی، سمندر میں طغیانی، رات کی تاریکی، سب تیری ذات کی ہے کی مرہون منت ہے۔ سبزہ زاروں میں ہریالی، یا اللہ، سب میں تیری ہی ذات کا عکس جمیل ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیری۔ نمبر 7، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ امیر مینائی اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ان کے کلام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جوش عقیدت نمایاں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں رنگینی اور مرثہ کاری نظر آتی ہے۔ شعر میں شاعر نے نہایت پر اثر اور عرفانی طرز اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت رازدارانہ حقیقت کو بیان کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے راز کے محرم ہوتے ہیں، یعنی مخلص، ہمدرد اور راز سننے اور جاننے والے بن جاتے ہیں۔ دوست، رشتہ دار یا محبوب، یہ سب کبھی کبھی ہمارے دکھ درد اور دل کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جس کو رازداں کہتے ہیں، یعنی حقیقی رازداں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ صرف سننے والا نہیں بلکہ دل کے پوشیدہ خیالات اور نیتوں تک سے باخبر ہے۔ وہ انسان سے کہ کچھ کہے بغیر انسانی دل کے احساسات اور اندرونی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔
دنیا میں کتنے لوگ راز جاننے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل رازداں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بنا بولے باتوں کو سمجھتا ہے اور جو ہر چھپی بات سے واقف ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امیر مینائی کا یہ شعر اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ امیر مینائی نے یہاں بند کے باطنی رشتے کو رب سے جوڑنے کے لیے ایک عمدہ کوشش کی ہے۔ تو فرینڈز، آخر میں آپ سے یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ چینل میرا نہیں، آپ سب کا ہے، اور آپ کی سپورٹ سے ہی یہ گرو کرے گا۔ تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔